बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए और मैं हूं आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन, दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर। रोशनी सबके लिए, ये रोशनी का सफ़र है जो घर घर बैठे तकसीम होती है, उजाला पहुँचता है, नूर की खैरात पहुँचती है, चाहे वो कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बैयिनात की रोशनी हो, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन अक़दस की रोशनी हो, वो सहाबा और अहले बैत के आसार और अक़वाल की रोशनी हो, या अहलुल्लाह की रिवायात और हिकायात की रोशनी हो, उनके पाकीज़ा तर्ज़ ज़िंदगी की रोशनी हो। रोशनियों की कोई ना कोई किरण किसी न किसी बहाने इस प्रोग्राम के ज़रिए घर घर दस्तक देती है और खुशनसीब समाअतें उन्हें वसूल भी करती हैं। आप जानते हैं नाज़रीन कि हमारा हर प्रोग्राम एक उन्वान के तहत मुनक़िद होता है। आज के प्रोग्राम का उन्वान बड़ा खूबसूरत है। ये जुमादुल आखिर की और जमादुल सानी की मुबारक घड़ियाँ हैं और इसमें बिलखुसूस दो करीम शख्सियात के अय्याम नुमायाँ तरीन तस्वुर किए जाते हैं। हज़रत ताजदार सदाकत खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल इस माह मुबारक में है और हज़रत सैयदा खातून जन्नत बीबी ज़हरा पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा और दुनिया भर के सादात की जद्दाए आला हज़रत बीबी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का यौम भी इसी महीने में है। दीगर बहुत सारे नफूस कुदसिया के अय्याम भी जमादुल आखिर के इस महीने में है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत से आज के प्रोग्राम का टाइटल जो तजवीज़ किया गया है वो है शान सहाबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों की गुफ्तगू जिन्हें खुद रज़ी अल्लाह अन्हु की डिग्री अल्लाह ने खुद इनायत फरमाई है। कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात उनके किरदार पर गवाही देती हैं। ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना पाया। अपनी उम्र का कुछ हिस्सा या उम्र का कसीर हिस्सा उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सोहबत में गुजारा। किसी को घड़ियाँ नसीब हुई, किसी को दिन नसीब हुए, कईयों को हफ्ते नसीब हुए और कईयों को सारी की सारी उम्र हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन में रहना नसीब हुआ। वो कैसे खुशबख्त हैं, वो कैसे आली बख्त हैं जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। वो हमेशा निगाह मुस्तफ़वी अलैहि तहियत व सलाम में रहे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा तकते रहे, आते जाते आपकी ज़ियारत करते रहे, आपकी मुबारक आदात का अपनी आंखों से मुलाहिज़ा करते रहे, देखते रहे, सीखते रहे, अमल करते रहे, हुज़ूर से दुआ लेते रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के नुकूश की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाते रहे। आज उन्हीं कुदसी सिफ़ात लोगों का जिक्र है, यानी जमात सहाबा का। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। जो शख्सियत पहले मेरे बाएं हाथ पे सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है, मुझे आज पहली दफ़ा इन्हें प्रोग्राम में इनके साथ बैठने का शरफ़ हासिल हो रहा है। नक्शबंदियों के अजीम आस्ताने चूरा शरीफ की मुबारक दरगाह से आपका ताल्लुक़ है। अर्ज़ वतन के बहुत खूबसूरत बोलने वाले, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले स्कॉलर जनाब डॉक्टर सैयद नवीद जिलानी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिलानी साहब किबला खुश आमदेद, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और दूसरी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिला मुबालगा सैकड़ों प्रोग्राम आपकी सोबत और रफ़ाकत में हम फ़कीरों ने आप तक पहुँचाए हैं। गैरीगन यूनिवर्सिटी लाहौर की एक बड़ी वकी इल्मी तदरीसी तफ़हीमी शख्सियत जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खुश आमदेद, आपका भी शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। रोशनी सबके लिए, और आज हमारे लिए रोशनी का वसीला हैं हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम। उनकी मुबारक ज़वात से, उनके खूबसूरत प्रोफाइल से आज रोशनी लेकर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर सैयद नवीद जिलानी साहब से। जिलानी साहब किबला, सबसे पहले अगर हम जिक्र करते हैं तो हम तरतीब वार आते जाते हैं। अहले बद्र जो सहाबा हैं, बदरी सहाबा जिन्हें हम कहते हैं, और जो उसमें शिरकत की सआदत पा गए, उन इज़्ज़त वाले सरदारों के लिए कुरान मजीद जो है उनकी मदह किस तरह बयान करता है, ये दीगर उनकी सताइश हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, यहाँ से आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नी मआकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने मोहसिन भाई बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम का टाइटल भी रोशनी, और जिनकी
ذوات مقدسہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی النجوم کہہ کے پکارا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم روشنی کے اندر ان شخصیات کی زندگی کی روشنی حاصل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انی معاکم، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ ان شخصیات کی عزت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے متعلق اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ کا آغاز ہوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کی فتح نصرت کے لیے، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا انی معاکم، میں بھی تمہارے ساتھ لو آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اہل بدر کا مقام اور مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں اہل بدر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جن صحابہ نے اہل بدر میں شرکت کی وہ صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ فجاء جبرائیل، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اور یہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، اسی وقت جناب جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، عرض کیا آقا دنیا کے اوپر صحابہ بدر تمام صحابہ میں افضل ہیں، اور آسمان کے اوپر جن فرشتوں نے بدر کے اندر شرکت کی وہ فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سند عطا کر رہے ہیں کہ یہ میرے صحابہ بڑی ہی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر براہ راست بارہا جگہ کے اوپر صحابہ بدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سورۃ انفال کی 122 سے لے کے 126 نمبر آیات اور 12 نمبر آیت کے اندر، اور دوسرے ایک مقام کے اوپر سورہ آل عمران کے اندر بھی صحابہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ بدر وہ شخصیات ہیں، وہ ذاتیں ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے کہ سامنے موت ہے، کیا وہ وہاں جانا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، وہ ڈر کے واپس چلا جائے گا۔ صحابہ بدر کا مقام کیا ہے؟ یہاں سے اندازہ لگائیے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، سامنے موت ہے، سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن صحابہ اکبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے اندر بغیر کسی تیر تلوار کے چند ایک تلواریں، چند ایک تیر ان کے پاس ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی مائیت کے اندر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ فتح عطا کرے گا تو یقیناً اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آقا علیہ السلام کی مائیت کے اندر جب جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس سواریاں بھی نہیں، تم پیدل ہو اور عرب کے سرماؤں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، نہ تیر پر، نہ تلوار پر، نہ بھالے پر ہمیں بھروسہ ہے، فقط ایک کالی سی کملی والے پر۔ سامنے موت کھڑی ہے، اور وہ صحابہ اکبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا عالم کیا ہے جو حضور کی مائیت کے اندر اس وقت جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً صحابہ بدر کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا یہ تمام صحابہ سے افضل صحابہ ہیں۔ بہت شکریہ خوبصورت آغاز فرمانے پر جیلانی صاحب۔ ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب قبلہ، حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت ہوئی ہے تو وہاں بھی حضرات صحابہ کی شان بڑی بلند فرمائی، اللہ رب العزت نے خود مدح فرمائی، حضور علیہ السلام نے وہاں قیمتی ترین کلمات ارشاد فرمائے، تو اس واقعہ کا کچھ منظرنامہ بھی ہمیں عطا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ وہ بلند پایا شخصیات ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور انتخاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب دلوں سے پاکیزہ دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا اور اس کو اپنے لیے منتخب فرما لیا، اللہ اور مخلوق میں سے سب سے پاکیزہ دل صحابہ کا پایا اور اس کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ بہت خوب۔ اللہ اللہ اللہ، کیا نبی انتخاب۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کہاں کہاں سے ان کا انتخاب فرمایا۔ فارس سے حضرت سلمان کا انتخاب ہوتا ہے، وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ حبشہ سے بلال حبشی کا انتخاب ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کا روم سے انتخاب ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا یعنی یہ انتخاب تھا اللہ جل مجدہ الکریم کا۔ اور صلح حدیبیہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کا ایک پوری دنیا کے سامنے بالکل عیاں اور واضح ہو جاتا ہے کہ حضور کے غلام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اور عبداللہ ابن مسعود ثقفی نے دیکھا
کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، صلح حدیبیہ ابھی صلح ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے اب یہ ایگریمنٹ اب وہ تحریر نہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے، دیکھنے کے لیے آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ صورتحال کیا ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب مبارک باہر نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لعاب زمین پر گرنے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ پروانے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی شمع کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ کیسے یہ ہمیں یہ تبرک عطا ہو اور ہم جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس خوبصورت جو غلامی ہے اس کو سند عطا کرتے ہوئے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کریم ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت لی تھی. جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کریں، اور بیعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک تو ٹائٹل یہ عطا فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب یہ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ساتھ بیعت. یہ ہاتھ تو اللہ کا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اب ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے فہم و ادراک میں کیسے آ سکتا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نے ان پر تسکین کا نزول فرمایا. تسکین بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ ان سے راضی بھی ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہاتھ تم نے اپنے نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ یہ ہاتھ تم نے اللہ کے ہاتھ میں دیا. یعنی اللہ کریم جل مجدہ الکریم کی ساری عنایات اور توجہات بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کو مل رہی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر موجود ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خوبصورت عمل پر سورہ فتح نازل فرمائی. ابھی فتح مکہ ہوا نہیں ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی. یعنی ان کی غلامی اور ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم سے نوازا اور فتح کا مجدہ بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت گفتگو پہلے سیگمنٹ میں ہمارے اسکالرز کی طرف سے آپ کی سماعتوں تک پہنچی ہے، اور حضرات صحابہ کے عشق و محبت کی داستانیں آج 1500 سال سے ہماری تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں. علامہ نے شاید اسی موقع پر کہا تھا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اللہ رب العزت ان قدسی صفات لوگوں کے صدقے کچھ خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقوش پا پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عرضاں فرمائے. ایک مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. پروگرام روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے اور WQTV ٹی وی پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قدسی جماعت کا ذکر آج ہمارا موضوع سخن ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے ہم بڑھا رہے ہیں جناب ڈاکٹر سید نمیر جیلانی صاحب کے ذریعے. السابقون الاولون، جی یہ ایک ٹرم ہے جو کچھ قدسی صفات لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے حضرات صحابہ میں سے. تو ان کی خدمات کا اور ان کا تعارف کا کچھ ہمیں عنایت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، دو گروہ ہیں یہاں پر. اور دیکھیے کہ وہ صحابہ کبار کے جو سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر اللہ رب العزت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر کے تشریف لے گئے. ان کی شان، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری راستے میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے بچوں کو، بیوی کو، کاروبار کو، جائیداد کو، سب کچھ اللہ کے نام پر چھوڑ کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بار کہنے پر وہ سب کچھ چھوڑ کے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر کر دیا. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ بے شک یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جانے والے، ایک دوسرے سے بڑھ کر آنے والے. اب یہاں سابقون الاولون
کہ جو پہلے سے بعد میں آ کر ایمان لے کر آنے والے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صحابہ اکبار کہ جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی اور ہجرت میں میرے ساتھ ہوئے. یہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے, امام مسلم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ ہجرت کے وقت میرے ساتھ تھے اور انہوں نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا, میرے کہنے پر انہوں نے چھوڑا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ بے شک اللہ ان سے راضی ہے. اور انہی کا یہ ذکر سورۃ البینات کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان بھی لے کر آئے اور نیک صالح اعمال بھی کیے, اولئک هم الخیر البریہ, یہی کامیاب لوگ ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو مانتے ہوئے ایمان بھی لے کر آتے ہیں, ہجرت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر نیکی کے کاموں کے اندر, بھلائی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. تو ان کا مقام, ان کا جو مرتبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث کے اندر ذکر کیا. مجھے ایک چھوٹی سی حدیث یاد آ رہی ہے, غالباً مشکات کے اندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے اور رفیق فی الجنہ, وہ جنت کے اندر میرے ساتھ بڑے اچھے مقام کے اوپر فائز ہوں. صحیح, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ اس میں السابقون الاولون میں, اور اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین اور انصار کا بھی ذکر چلا ہے, تو اس بارے میں کلام مجید کا بیان کرتا ہے اور ہماری تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں ان کے بارے میں مزید کیا تفاصیل ملتی ہیں؟ السابقون الاولون سے مراد وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہیں ایمان لانے میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف میں سبقت حاصل ہے. بالکل, یہ سابق سبقت سے, سبقت سے اولین سبقت لانے والے, یعنی کہ اولین آپ ایمان لانے والے. تو ان میں, ان صحابہ کرام میں جو سب سے پہلے ظاہر بات ہے مکی, اور پھر مکہ المکرمہ میں بھی جو پہلے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, بالکل ٹھیک, اور خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کرام جو اول صحابہ کرام ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت عمر فاروق, اور یہ سارے صحابہ کرام, بلکہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں ان سب کو سابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے. بہتر. اچھا, میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ ان میں وہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں جن کو دوہری ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا, یعنی وہ ذو الہجرتین ہے. ہجرتین, وہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر کے گئے, بالکل صحیح, اور پھر اس کے بعد ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں, اور حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بھی اس میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. وہ حضرت جعفر طیار ہیں, حضرت جعفر طیار اس میں شامل ہیں, دیگر صحابہ کرام ہیں. پھر اس کے بعد ان کو مدینہ المنورہ بھی ہجرت کا شرف حاصل. ایک دفعہ وہ وہاں گئے اور واپس آ گئے, پھر مکہ سے دوبارہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر. بالکل صحیح. تو یہ صحابہ کرام. اچھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ میں آ کے شرف بیعت حاصل کرتے ہیں, یعنی مدنی صحابہ جو پہلے مکہ میں آ کے مسلمان ہو گئے, اس میں دو بیعتیں ہوئی تھیں. ایک بیعت اولا, عقبہ اولا کہتے ہیں, اور دوسرے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. تو بعض نے ثالثہ کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن معروف یہ دو بیعت ہیں جنہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں, تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرتے ہیں. تو وہ ان کو بھی سابقون الاولون میں شمار کیا گیا. اس وجہ سے جو ڈاکٹر صاحب آیہ مبارکہ پڑھ رہے تھے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں مہاجر اور انصار دونوں شامل ہیں. اس کا مطلب ہے سابقون الاولون میں دونوں شامل ہیں. تو جو فضیلت کا معیار ہمارے اہل علم نے بیان فرمایا ہے, ان میں صحابہ اکرام کی صف میں سب سے پہلا جو گروہ صحابہ اکرام کا فضیلت کا حامل ہے وہ سابقون الاولون کا ہے. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد فضیلت اس طرح اہل بدر کی فضیلت ہے, پھر اس کے بعد اہل احد کی ہے, پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ والوں کی ہے. اس طرح فضائل جو ہے وہ آگے تقسیم ہوتے ہیں. دوسرا جو ہمارا سوال ہے اس میں جو مہاجرین کا ذکر کیا گیا اور انصار کا ذکر کیا گیا. مہاجرین ظاہر بات ہے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑا اور چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانی ہے, کمال کی قربانی ہے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے, حضور نے ہجرت کا حکم فرمایا, انہوں نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. آپ اندازہ لگائیے, حضرت صہیب رومی کا اندازہ لگائیے اور دیگر صحابہ اکرام, انہوں نے ساری عمر وہاں پر اپنا کمائی کی, تجارت کی, کمایا
اور جب مدینہ جانے لگے تو انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا کہ بھئی آپ نے یہاں کاروبار کیا تھا، یہاں کچھ کمایا تھا. کمایا تو انہوں نے خود تھا، کوئی ان کی محنت سے تو نہیں کمایا تھا. اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں تو پھر مجھے مدینے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا دے دو. انہوں نے سب کچھ دے دیا، جو کچھ کمایا تھا دے دیا، بالکل خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں روانہ ہو گئے. قرآن مجید نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضا بھی عطا فرمائی اور ان کو فضل بھی عطا فرمایا. اسی طرح انصار صحابہ کرام کی فضیلت کا سورہ حشر میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ وہ نفوس ہیں جن کا قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا. واہ واہ، سبحان اللہ. سعید خدری، میں آپ کی طرف ہی ڈاکٹر صاحب آنے لگا تھا کہ رضی اللہ عنہم کا جو ٹائٹل ہے یہ بار بار اللہ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، متعدد آیات میں کسی نہ کسی ٹکڑے میں یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ فرمائیے گا اور جو ایڈ کرنا چاہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردنا آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، اے مہاجر صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن امیر لوگوں سے 500 نصف، مطلب 5 نصف دن، جنت کا جو قیامت کا دن ہوگا اس دن 500 نصف دن کے برابر تمہیں امیروں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. اور جب تم جنت میں جا رہے ہوگے اس وقت جو انصار لوگ ہوں گے وہ تمہاری قسمت کے اوپر رقص کر رہے ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے تھے، فضحک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پیچھے والی داڑھیں نظر آ رہی تھی. سرکار مسکرا کر فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو جو تم ہجرت کر کے اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. محسن بھائی آپ مجھے خود فرمائیے، کس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنا سجا سجایا گھر چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلا جائے؟ یہ بڑی ایک اذیت والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن وہ صحابہ کی تربیت آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ حضور کی ذات مبارکہ پر قربان کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ آقا علیہ السلام کے ایک کہنے کے اوپر مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار ان کا ذکر کیا ہے. یقیناً ان کا ذکر کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میرے صحابہ کا ذکر ہو ان کا ذکر خیر سے کیا کرو. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری میری ذات مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، میرے نام پر سب کچھ قربان کرتے ہوئے گزاری ہے. جس کو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ خیر سے کیا جائے. ان کا ذکر خیر سے کرنا ہی اسی میں ہی عافیت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من رأیت تو صحابی، تم دیکھو میرے کسی صحابی، کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابی کو جو ہے وہ زد و گوب کر رہا ہے، فقول لعنت اللہ علی شرکم، اس کو کہا کرو کہ تیرے شر پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. چونکہ صحابہ اکبار کی ذات مبارکہ وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاں محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہے. جس کو رب محبوب ٹھہرا لے کون ہے کہ جو ان کے اوپر ان کے جو نقائص کو عام کر سکتا ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب قبلہ چند گھڑیاں اجازت دیتی ہیں، ممکن ہے ہمیں وقفے کے آگے بھی یہ ذکر کرنا پڑے. عصر حاضر کی بات کریں تو جس طرح ہماری پوری باقی زندگی کا توازن درہم برہم ہے، وہ معیشت ہو، ثقافت ہو، لین دین ہو، گویا کہ پوری زندگی کی جو فیبریکیشن ہے ادھڑی پڑی ہے. یہی حال بعض اوقات ہمارے عقائد کا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم یا جان بوجھ کر یا نادانستہ یا شر کی وجہ سے کہ بعض اوقات صحابہ اور اہل بیت کے کمپیریزن میں اس طرح جاتے ہیں کہ جس سے توازن بھی خراب ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن الجھتے ہیں. دونوں فریقین کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کا آپ سمجھ لیں کہ اپنا چورن بیچنے کے لیے کچھ لوگ عجیب انداز میں تبصرہ کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے یہ لوگ اپنے کردار پر نظر ثانی کریں. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت ان کو عطا فرمائی، اور صحابہ اکرام کے بارے میں تو حضور نے یہ حدیث میں باقاعدہ لفظ ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف ذہن میں رکھنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان کو اپنی غلط فکر کا نشانہ نہ بنانا. ان کو اپنی غرضوں کی بھیٹ نہ چڑھا دینا. فمن احبہم فبحبی احبہم،
جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. Agreed. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے. اور اہل بیت اطہار کے متعلقہ بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا نے تو محبت ہی سکھائی ہے. اہل بیت کا ذکر ہو تو حضور نے محبت سکھائی ہے، صحابہ کا ذکر ہو تو حضور نے محبت سکھائی ہے. یہ نفرتیں تو ہمیں نہ اللہ نے سکھائی ہیں نہ رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکھانے والی کوئی اور چیز ہے، کوئی اور جگہ ہے. تو ہمیں ایسی جگہوں سے گریز کرنا چاہیے، ایسی شخصیات سے گریز کرنا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں ان شخصیات کے متعلقہ نفرتیں آ رہی ہوں، وہ چاہے اہل بیت اطہار ہوں، وہ چاہے صحابہ کرام ہوں. اللہ نے ان سب کی شانیں بلند کی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے محبوب کے قریبی ہونے کے لیے چنا ہوا ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا وائزلی ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایڈریس کیا اور فرمایا ہے. اگر ناظرین ویسے بھی حقیقت حال کے طور پر دیکھیں اور بالکل ہر قسم کے کینے بغض کی اینک اتار کر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے ایمان کو بھی دو آنکھوں سے تشبیہ دی جائے تو ایمان کی ایک آنکھ جو ہے وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان کی تکریم، ان کی تعظیم سکھاتی ہے، تو دوسری آنکھ بالکل متوازی طور پر پیرلل صحابہ کرام کی حرمت کا اور ان کی کریمانہ اداؤں کا تذکرہ کرنا سکھاتی ہے. صحیح صورتحال تو یہ ہے کہ جتنے بھی عشاق ہیں، صوفیاء ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ اہل بیت کی عزت ہمیں صحابہ کرام نے سکھائی ہے اور صحابہ کی حرمت ہمیں اہل بیت نے بتائی ہے. یہ دونوں فریقین اور یہ دونوں قدسی صفات لوگ آپس میں ہمیشہ شیر و شکر بھی رہے، ان کی قرابتوں کے تعلق بھی رہے، اور حیا کا، محبت کا، مروت کا جو سلسلہ انہوں نے نقش کیا اس کی تاریخ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. صحابہ کرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کائنات کے اس کریم کی آغوش تربیت میں پرورش پاتے رہے ہیں کہ جس کی تربیت کسی اور دوسرے کو ان کے بعد میسر نہیں آئی. ان کی خوش نصیبی کی انتہاؤں کے کیا کہنے. ہم فقیر اور ہماری عزتیں قربان اس قدسی گروہ پر، چاہے وہ اہل بیت رسول کا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے. اللہ ہمیں توازن بھی دے، حیا بھی دے، اور ہر ایک فرد کی جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے اس کی تکریم بھی عطا فرمائے. ایک مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم. داتا کی نگری لاہور سے ایئر WIQ TV پر پروگرام روشنی سب کے لیے. بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، کیا ہی ایمان افروز جماعت کا ذکر ہے، ان خوش نصیبوں کا ذکر جنہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنا نصیب ہوئی، ایمان لانا نصیب ہوا. ان کی آنکھیں ساری عمر رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتی رہیں اور ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں بھی نقش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ موجود رہے، ثبت رہے. پوری عمر حضور کی زیارت کرتے رہے. اور اس سے زیادہ کون خوش نصیب ہوں گے جو بعد از وصال بھی حضور علیہ السلام کے قدمین میں مدفون ہوئے، ان کی دھرتی میں، ان کے پاک شہر میں انہیں مدفن کی جگہ بھی نصیب ہوئی. ہم فقیروں کا سلام ہو ان قدسی صفات لوگوں پر. گو کہ ان کی تعداد چاہے 1,24,000 ہو، 1,40,000 ہو، جتنی بھی اس زمانے میں بیان کی جاتی ہے با اختلاف روایات، ہر ایک فرد پر جو اللہ اور اس کے رسول کی فہرست میں شامل ہے اور صحابیت کی دولت سے مشرف ہے، اللہ ان پر دائمی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم فقیروں پر بھی اللہ کرم فرمائے. پروگرام کے آخری حصے میں آج کے ٹاپک اور عنوان پر پیغام کے لیے ہم گزارش کریں گے. جیلانی صاحب قبلہ، آج کے پروگرام کو کیسے سم اپ کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے، صحابہ اکبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردانہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بندہ ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا. جس نے ظاہری حالت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیکھا، صحابی تو اسی کو ہی کہا جاتا ہے. اب اگر ہم صحابہ کے مشاجرات کے اندر پڑھ کر کسی بھی صحابی پر تنقید کرنے کی کوشش کریں یا ہم اپنی پسندیدہ شخصیات کو مانیں اور باقی سب کا انکار کریں، جس کو مرتبہ اور مقام اللہ خود عطا کر رہا ہے، ہم کون ہیں ان کی ذاتوں میں کیڑے نکالنے والے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بندہ سب کچھ بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا، صحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی آسمان پہ چمکتے تارے کی مانند ہے.
جب تک تم ان کی پیروری کرتے رہو گے، ان کی مائیت کے اندر رہو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک طرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، دوسری طرف اہل بیت اطہار کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم حضرات جو ہیں مسلمان، ہم ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں کہ جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا ہو۔ یہ تو حضرات حالت ایمان کے اندر حضور کو دیکھتے رہے ہیں، ہم تو اس سبزی کو بھی شریف کہہ کے پکارتے ہیں، کدو شریف، کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو۔ جو سبزی حضور کو پسند ہو، اگر سرکار کی نسبت کی وجہ سے اس سبزی کو ہم شریف کہتے ہیں، تو اس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، ان کی ہستیوں کا عالم کیا ہے کہ جو حضور کی مائیت کے اندر بیٹھ کر کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے۔ ایک ایسے صحابی کہ جو انہوں نے حضور کی مائیت کے اندر 10 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر ذکر ہے کہ ان کو حضرت علی نے ایک بار سوال کیا کہ یار یہ بتاؤ، تجھے نہیں پتا کہ امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کہا پھر تم کبھی دائیں کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی بائیں کھڑے ہو جاتے ہو، حضور کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا بھائی میرے بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو باب العلم ہے، حضور کی بارگاہ سے خیرات لے کر تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے نا جی، لیکن بات یہ ہے تجھے ثواب مبارک، مجھے دیدار مبارک۔ کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا جب ہم حضور کی مائیت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، میں کبھی دائیں اور بائیں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں کن اکھیوں سے حضور کی زیارت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے ان صحابہ کی عزت کا عالم کیا ہے کہ وہ نماز کے اندر بھی جس شخصیت کو سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں یار، جس کو مرتبہ، مقام، شان اللہ خود عطا کرے، جن کا ذکر اللہ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہو، جن کو اللہ بار بار رضی اللہ کہہ کے پکار رہا ہو، جن کو بار بار اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے پکار رہا ہو، کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں، مال سہلے بھی کرتے ہیں۔ آج ہمیں تو نماز پڑھنا مشکل ہے، ہمیں تو گرمی میں روزہ آ جائے تو روزہ رکھنا مشکل ہے، ہمیں کہیں سفر کرنا پڑ جائے تو سوچئے ہم کئی دن پہلے تیاری کرتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی ذات، وہ ہستیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار نماز پڑھنے کا کہا، کون ہے جس نے انکار کیا؟ خود سوچئے، احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھیے، کون ہے جس نے حج کرنے کا انکار کیا؟ کون ہے جس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان نہ کیا ہو؟ تو میں تو آج کا یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کے درجے پہ دیکھو، اہل بیت اطہار کو ان کے درجے پہ دیکھو۔ جب یہ درجے پہ ہم رکھیں گے، آپس میں تقابل نہ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر یقیناً ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ جب ہم دونوں کا آپس میں تقابل کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں کو سما معاذ اللہ وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، اور ہم معاذ اللہ کسی کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ ایک سوال کر رہے تھے کہ آج ہر بندہ اپنے من پسندیدہ شخصیات کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ یہ دن یوم صدیق اکبر کے چل رہے ہیں، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، وہ حدیث پاک یاد آتی ہے۔ جناب صدیق اکبر بازار سے گزر رہے تھے، مولا علی کو دیکھا تو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا بے شک جنت کی ٹکٹ علی دے گا۔ جناب علی نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا علی پیارے آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں نے حضور سے سنا تھا کہ جنت کی ٹکٹ میں دوں گا، لیکن میں اس کو دوں گا جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں اور ہم تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر شخصیت کو، ہر ہستی کو ان کے مقام پہ مانے اور جانے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب کیسا پیغام نشر کیجیے گا، کیا آج کی نشست کو آپ کیسے سم اپ کیسے کرتے ہیں؟ صفدر بھائی، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دلائل شرعیہ ہیں، یعنی ہمارا شرعی سورس آف نالج جو ہے، وہ تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام کا آتا ہے۔ پہلے قرآن مجید ہے، پھر حدیث مبارکہ ہے، تیسرے نمبر پر صحابہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک اہم سورس ہے۔ اور میں اگر یہ عرض کروں کہ وہ جو ہمارے پاس پہلے 2 سورس ہیں، ان تک پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی صحابہ اکرام ہے۔ بہت خوب۔ کیونکہ صحابہ اکرام نے ہی قرآن ہم تک پہنچایا، صحابہ اکرام نے حدیث ہم تک پہنچائی۔ اور یہ ایک سازش ہے کہ کیوں نہ ان ہستیوں کو متنازع بنا دیا جائے جن کے ذریعے سے سورس جو اسلامی نالج کا جو سورس ہم تک پہنچتا، جو سورس ہے وہی متنازع ہو جائے، یہ کانٹرڈکشن پیدا کر تو دی۔ مسائل پیدا ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی ان سے کوئی مسئلہ ہوا، مثلا غزوہ احد کے موقع پر یا کسی اور غزوہ کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، تو قرآن مجید نے وہیں ساتھ ہی عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ عفا اللہ عنکم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے والی بھی اگر انہوں نے کوئی بالفرض کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ اللہ کا ان کا معاملہ تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ بھی ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟
دوسری قرآن مجید نے سورہ فتح کا ہم ذکر کر رہے تھے جہاں بیت رضوان کا ذکر ہے، اسی کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بے شک وہ کافروں پر تو سخت ہیں لیکن باہم بڑے پیار اور محبت کرنے آپس میں شیر و شکر ہیں. ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اقبال نے اپنے شعر میں ذکر کیا. ایک بات، دوسری بات میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کو پرکھنے کے لیے تاریخ کو درمیان میں نہ لگے آئے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہم جب کسی صحابی کی شخصیت پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں. نہ، صحابی تاریخی شخصیت نہیں ہے، وہ قرآن کی شخصیت ہے. بے شک صحابی حدیث کی شخصیت ہے. صحابی سے متعلقہ ایک ہم کہتے ہیں نا تاریخی شخصیت، جو ہمارا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، تاریخی شخصیت کا مطلب دوسرے سینس میں لے رہا ہوں کہ صحابی کی ذات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو نہ درمیان میں لے کے آئیں. صحابی کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، صحابی کو سمجھنے کے لیے حدیث کو پڑھیں. کیونکہ تاریخ ہمارے ہاں جا کے 5ویں 6 نمبر پر کوئی سورس بنتا ہے اور وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. قرآن اور حدیث تو اتھینٹک ہے نا جی. تو قرآن اور حدیث میں جو صحابہ کرام کی شان اور عظمت بیان ہوئی ہے، ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا. اور تیسری اور آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے ماضی کی طرف جانا ہے. اس وقت خاص طور پر جو اورینٹلسٹس ہیں انہوں نے، یا ایتھیسٹ ہیں انہوں نے جو کچھ اسلام سے متعلقہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے پہلے جانا ہے. اور ان صحابہ کرام کی عظمت کا جو پہلے پرچم بلند ہو چکا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. ہم آج دیکھتے ہیں انہوں نے جو چیزیں کشید کی ہیں، جو تاریخ سے نکال کے بتائی ہیں، ہم آج کا نیا جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. میں ان سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آپ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کی عظمت کا یا صحابہ کرام کو پرکھنے کا قطعاً جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں نہ لائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی جو عظمت اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور جو اتھینٹک سورس ہیں ان سے ان کی عظمت کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. ناظرین مکرم، پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر سید نوید جیلانی صاحب آپ کا، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا. آپ تشریف لائے اور بڑے قیمتی پیغامات سے روشنی کی ترسیل فرمائی، اور روشنی کا جو سفر پروگرام کے ذریعے گھر گھر پہنچتا ہے اس میں آپ نے بھی اپنا حصہ وافر ڈالا. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اصحاب نبی ہمارا آج کا موضوع تھا. اصحاب رسول، صحابہ کرام کی جماعت. مجدد نعت حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی قیمتی چند کلمات پروگرام کے اختتامی حصے میں منظوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ہمارے اسکالرز کی توجہ کا طالب ہوتا ہوا. صادق و عادل ہیں اصحاب نبی، صادق و عادل ہیں اصحاب نبی، عالم و عامل ہیں اصحاب نبی. یہ مسدس کے بند ہیں، 6 مصروں کے 2-3 بند آپ سماعت کیجئے. صادق و عادل ہیں اصحاب نبی، عالم و عامل ہیں اصحاب نبی، عارف و عاقل ہیں اصحاب نبی، فاتح و فاضل ہیں اصحاب نبی، فاتح و فاضل ہیں اصحاب نبی، اور خلق کا حاصل ہیں اصحاب نبی، جان اہل دل ہیں اصحاب نبی. خلق کا حاصل ہیں، پوری دنیا کے انسانوں میں بہترین گروہ ہے انبیاء کے بعد یہ. خلق کا حاصل ہیں اصحاب نبی، جان اہل دل ہیں اصحاب نبی. اگلا بند ملاحظہ کیجئے. اللہ اللہ ان کا فضل ان کا جلال، اللہ اللہ ان کا فضل ان کا جلال، اللہ اللہ ان کا خلق ان کا جمال، اللہ اللہ ان کا خلق ان کا جمال. ہر کوئی ہے بے عدیل و بے مثال، سرور عالم کے ہیں جتنے کمال، سرور عالم کے ہیں جتنے کمال. اس کے مستقبل ہیں اصحاب نبی، اس کے مستقبل ہیں اصحاب نبی. سب کے سب کامل ہیں اصحاب نبی، سب کے سب کامل ہیں اصحاب نبی. آخری بند دیکھیے گا. گلستان مصطفیٰ کے پاسباں، عالم اسلام کے روح رواں، ان سے زندہ جوش حق کی داستاں، اس جہاں میں خیر و شر کے درمیان فارق و فاصل ہیں اصحاب نبی، فارق و فاصل ہیں اصحاب نبی. قاطع باطل ہیں اصحاب نبی، قاطع باطل ہیں اصحاب نبی، اصحاب نبی. اللہ رب العزت
ان نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے دلوں میں اور عام فرمائے، اور جہاں جہاں گھٹن ہے اللہ رب العزت وہاں عقیدے کی تازہ ہوا نصیب فرمائے۔ ہم فقیروں کا سلام ان ذوات قدسیہ پر۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار، نیکی اور خیر کی اگلی مجلس میں آپ سے پھر ملاقات ٹھہرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔